वो काटा, अरे कासिम ढील छोड़ो, वरना ये कटी वो कटी, वो ये पकड़ो, जाने ना पाए। अमसाल का शोर और कह पूरी सिकंदर हवेली की छत पर गूंज रहे थे, और वो अपने पीले रंग के गोटे किनारी वाले दुपट्टे को कमर के गिर्द कस कर बांधे हुए थी, जिससे इसका सरापा और भी नुमाया हो रहा था। इसके लंबे घने सियाह बाल हवा में लहरा रहे थे, और गोरी रंगत धूप की तमासत से हल्की गुलाबी हो रही थी, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। वो पूरी कुव्वत से डोर को खींच रही थी, और इसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखें आसमान पर उड़ती हुई रंग बरंग पतंगों पर जमी हुई थी, जिनमें शरारत और जिंदगी की चमक थी। कासिम इसके साथ ही खड़ा था, और वो भी पूरे जोश और खरोश से नारे लगा रहा था कि आज तो इमसाल बाजी ने कमाल कर दिया है, मोहल्ले के सारे लड़कों की पतंगे काट दी हैं। इमसाल ने एक जोरदार झटका दिया, और सामने वाले घर की छत पर उड़ती हुई काली पतंग कलाबाजियां खाती हुई नीचे की तरफ आई, तो इमसाल ने जीत की खुशी में हवा में हाथ लहराया और उछल पड़ी। मगर यही वो लम्हा था जब इसका पाँव छत पर पड़े हुए पानी के एक छोटे से तालाब पर पड़ा, और वो बुरी तरह फिसली। इसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो पीछे की तरफ गिरी। इसे लगा कि अब इसका सर सीधा फर्श से टकराएगा और हड्डी पसली एक हो जाएगी। इसीलिए इसने डर के मारे आंखें जोर से भेज ली, मगर इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, दो इंतहाई मजबूत और आहीनी बाजुओं ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो एक सख्त और चौड़े सीने से टकराई, और फिजा में एक बहुत ही महंगे और मर्दाना कुलोन की खुशबू फैल गई, जिसने इमसाल के होश उड़ा दिए। इसने घबरा कर आहिस्ता से अपनी आंखें खोली, तो इसका दिल जैसे पसलियों से बाहर आने को तैयार हो गया, क्योंकि इसके सामने कोई और नहीं बल्कि इस घर का हाकिम, इस घर का खौफ और इस घर का सबसे बड़ा दुश्मन सिकंदर खान खड़ा था। सिकंदर ने ऐसे बाजुओं से ऐसे थाम रखा था जैसे वो कोई फूल की पत्ती हो, मगर इसकी आंखों में वही पुरानी सर्द मोहरी और गुस्सा था जो इंसान की रूह तक को कांपने पर मजबूर कर देता था। सिकंदर ने इसे सीधा खड़ा किया और फिर झटक कर अपने से दूर किया, जैसे इसके कपड़ों पर गर्द लग गई हो। इंसान ने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और नजरें झुका ली, क्योंकि सिकंदर की सियाह आंखें इसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। कासिम, जो अपनी चिरखी संभाले खड़ा था, इसने सोचा कि कहीं लाला का गुस्सा इन दोनों पर ना बरस पड़े, इसलिए इसने माहौल को ठंडा करने और अपनी जान बचाने के लिए एक दाव खेला। वो जल्दी से वो कटी हुई पतंग उठा लाया जो अभी अभी इनके कदमों में गिरी थी, और बड़े जोश से सिकंदर के सामने करके बोला, अरे लाला, आप आ गए। देखिए जरा क्या ज़बरदस्त पतंग लूटी है हमने। इसका साइज़ तो देखें। चले लेना लाला, हम तीनों मिलकर उड़ाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। आप भी तो बचपन में बहुत शौकीन थे ना। कासिम ने बड़ी मासूमियत से बत्तीसी निकालते हुए सिकंदर को मक्खन लगाने की कोशिश की, मगर सिकंदर ने एक नज़र इस फटी पुरानी पतंग पर डाली, और फिर कासिम को ऐसी जहरीली नज़रों से देखा कि इसकी मुस्कुराहट वहीं जम गई। सिकंदर ने दांत पीस कर कहा, कासिम, इस कचरे को फेंको और नीचे जाओ। और तुम इमसाल, शर्म नहीं आती छत पर यूं तमाशा लगाते हुए? नीचे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और तुम यहाँ लड़कों के साथ आवारा गर्दगी कर रही हो। इमसाल सिकंदर की डांट सुनकर इमसाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इससे कासिम की बेइज्जती और अपनी डांट बिल्कुल हजम नहीं हुई। इसने आओ देखा न ताओ, कासिम के हाथ से वो पतंग झपटी, और सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर बोली, इसे आवारागर्दी नहीं, पतंग उड़ाना कहते। मगर आप जैसा इंसान क्या जाने, वैसे भी इसे उड़ाने के लिए मेरे जैसा प्रो होना चाहिए। ये कहते हुए इसने वो पतंग दो टुकड़े कर दी और जोर से ज़मीन पर दे मारी। सिकंदर इसकी इस अचानक हरकत पर हैरान रह गया, जबकि इमसाल नाक चढ़ाकर और पैर पटकती हुई वहां से भाग गई। कासिम ने अपना सर पीट लिया, और सिकंदर ने गहरा सांस लेकर अपनी पेशानी रगड़ने लगा, क्योंकि वो जानता था कि ये जिद्दी लड़की इसे पागल कर देगी। इंसान सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बड़बड़ा रही थी, जल्लाद कहीं का, हिटलर। खुद तो कभी हंसता नहीं, और दूसरों की खुशी भी इससे बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं आगा जान को इसमें क्या नजर आता है। ये सिकंदर हवेली की मकीनों का तारुफ है, जहाँ की दीवारों में भी दुबदुबा और रोब बसा हुआ है। 28 साल सिकंदर खान इस खानदान का सबसे बाअसर और रोबदार नौजवान है, जो अपने आगा जान के वसीय बिजनेस को संभालता है, और अपनी जहानत और सख्त मिजाजी की वजह से पूरे शहर में जाना जाता है। इसका कद 6 फुट से निकलता हुआ, रंगत गंदुमी और नक़ूश इतने तीखे कि देखने वाला देखता ही रह जाए, मगर इसकी आंखों में ऐसी संजीदगी होती है कि कोई इससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करता। घर के तमाम अफराद इसके गुस्से से कांपते हैं, खास तौर पर इमसाल, जो इसकी चचाजाद और बचपन से ही यतीम होने की वजह से आगा जान और सिकंदर की वालिदा बेगम सकीना की लाडली है। इमसाल अपनी पढ़ाई के साथ साथ पूरे घर में तूफान मचाए रखती है। वो इंतहाई हसीन और मासूम सूरत वाली लड़की है, जिसकी शरारतों से कोई महफूज नहीं रहता, मगर सिकंदर के सामने आती है, इसकी सारी शोखियाँ हवा हो जाती हैं। खानदान में सबको पता है कि आगा जान की शदीद ख्वाहिश है कि इन दोनों का रिश्ता हो जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि इमसाल की बचकानी हरकतों की सिर्फ सिकंदर ही संभाल सकता है, और सिकंदर की वीरान जिंदगी में सिर्फ इमसाल ही रंग भर सकती है। मगर इमसाल सिकंदर को जल्लाद लाला कहती है, और इससे शादी के नाम से ही डरती है। इसे लगता है कि सिकंदर के साथ जिंदगी गुजारना किसी जेल में रहने के मुतरादिफ होगा। दूसरी तरफ सिकंदर के दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता। वो सबके सामने इंसान को डांटता है, टोकता है, मगर इसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल भी वही रखता है। इमसाल की पसंद नापसंद का जितना सिकंदर को पता है, इतना शायद खुद इमसाल को भी नहीं।
گھر میں قاسم اور زویا ان کی لاڈلی چھوٹی بہن ہے جو کہ ابھی کالج میں ہے، اور قاسم جو کہ سکندر سے چھوٹا ہے اور امسال کی شرارتوں میں برابر کا شریک ہے، مگر جب سکندر گھر میں داخل ہوتا ہے تو سب بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ آج بھی گھر میں ایک خاص تقریب تھی اور مہمان آئے ہوئے تھے، مگر سکندر کا موڈ امسال کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ اس کے ذہن میں بار بار امسال کا وہ غصے سے بھرا چہرہ آ رہا تھا جب اس نے پتنگ پھاڑی تھی۔ سکندر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو شاید اسے خود بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھا اور سوچا کہ یہ لڑکی واقعی میرے صبر کا امتحان ہے۔ اگر میں سخت نہ بنوں تو یہ سر پر چڑھ جائے گی، مگر اسے کیا خبر کہ میں اس کی حفاظت کے لیے اسے روکتا ٹوکتا ہوں۔ ادھر امسال کچن میں کھڑی زویا کو بتا رہی تھی کہ کس طرح آج پھر جلاد لالا نے اس کا موڈ خراب کر دیا۔ زویا نے ہنستے ہوئے کہا، امسال تم پاس کیوں نہیں آتی؟ تمہیں پتہ ہے کہ لالا کو یہ سب پسند نہیں، پھر بھی تم شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالتی ہو۔ امسال نے منہ بنا کر کہا، ارے جاؤ، تم بھی ان کی طرف دار بن گئی ہو۔ وہ تو ہے ہی سڑیل، مجھے تو لگتا ہے وہ بچپن میں کھلونوں سے نہیں بلکہ کریلوں سے کھیلتے ہوں گے، تبھی تو اتنے کڑوے ہیں۔ قاسم بھی وہیں آ گیا اور بولا، امسال باجی آپ نے تو کمال کر دیا، لالا کے منہ پر پتنگ پھاڑ دی۔ شکر کریں آج بچ گئی، ورنہ لالا کا پارا تو ساتویں آسمان پر تھا۔ میں تو کہتا ہوں اب کچھ دیر ان کے سامنے مت جانا، ورنہ پرانا کھاتا بھی کھل جائے گا۔ رات کا وقت تھا اور حویلی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سکندر اپنے کمرے میں کسی میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا جبکہ نیچے لاؤنج میں امسال اور قاسم کے دماغ میں پھر سے شرارت کلبلا رہی تھی۔ حالانکہ سکندر نے گھر کے اندر کھیلنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا، مگر امسال کا کہنا تھا کہ باہر اندھیرا ہے اور لان میں شبنم گری ہوئی ہے، اس لیے وہ اندر ہی کرکٹ کھیلیں گے۔ قاسم نے بہت سمجھایا کہ باجی اگر لالا کو پتہ چل گیا تو ہماری خیر نہیں، مگر امسال نے اسے ڈرپوک کا خطاب دے کر خاموش کروا دیا۔ امسال نے صوفے کی کشنوں کو وکٹ بنایا اور پلاسٹک کا بیٹ ہاتھ میں لے کر پوزیشن سنبھالی۔ قاسم نے بالنگ کروانا شروع کی۔ امسال ہر بال پر چوکے چھکے لگا رہی تھی اور دبی دبی آواز میں کمنٹری بھی کر رہی تھی۔ قاسم نے اگلی بال تھوڑی تیز کروائی تو امسال نے پوری طاقت سے بیٹ گھمایا، ایک زوردار شاٹ لگا اور پلاسٹک کی وہ بھاری بال ہوا میں تیرتی ہوئی سیدھے سامنے دیوار پر لگی بڑی LED اسکرین کی طرف گئی۔ امسال اور قاسم کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ بال سیدھی اسکرین کے درمیان میں جا لگی اور ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ اسکرین پر مکڑی کی جالی کی طرح دراڑیں پڑ گئیں اور تصویر غائب ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ امسال اور قاسم کے چہرے کو رنگ فق ہو گیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کیونکہ یہ کوئی عام ٹی وی نہیں تھا بلکہ یہ وہ 85 انچ کی امپورٹڈ LED تھی جو سکندر نے خاص طور پر اپنے کمرے کے لیے منگوائی تھی اور ابھی صرف چیکنگ کے لیے لاؤنج میں عارضی طور پر لگوائی تھی۔ امسال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اسے اپنے کانوں میں اپنی ہی سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اب سکندر اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ نقصان لاکھوں کا تھا مگر اس سے زیادہ ڈر سکندر کے غصے کا تھا۔ قاسم تو وہیں بدھ بنا کھڑا تھا جیسے اس کا خون خشک ہو گیا۔ امسال نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، قاسم مر گئے، آج تو لالا ہماری ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ قاسم نے روحان سی صورت بنا کر کہا، باجی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا مت کھیلو، اب کیا ہوگا، لالا تو ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ امسال نے ادھر ادھر دیکھا اور فوراً فیصلہ کیا۔ اس نے قاسم کا بازو پکڑا اور ہلاتے ہوئے بولی، قاسم جلدی کرو، مجھے ابھی اور اسی وقت ہاسٹل چھوڑ کر آؤ، میں یہاں ایک منٹ نہیں رک سکتی، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ قاسم نے گھبرا کر کہا، مگر باجی اتنی رات کو ہاسٹل، چوکیدار کیا کہے گا اور آغا جان کو پتہ چلا تو؟ امسال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سب سنبھال لوں گی، بس تم مجھے یہاں سے نکالو ورنہ میری لاش ہی ملے گی صبح۔ جاؤ جلدی گاڑی نکالو، میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں۔ قاسم نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی کی چابی اٹھانے دوڑا کیونکہ وہ بھی سکندر کے غضب سے بچنا چاہتا تھا۔ امسال دیوانوں کی طرح اپنے کمرے میں بھاگی اور الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں ٹھوسنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور بار بار اس کی نظر دروازے پر جا رہی تھی کہ کہیں سکندر نہ آ جائے۔ اس نے جلدی جلدی چند ضروری چیزیں بیگ میں ڈالی اور دوپٹہ سر پر اچھی طرح اوڑھ لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنی دوست کے پاس ہاسٹل چلی جائے گی اور جب سکندر کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تبھی کوئی بہانہ بنا کر واپس آ جائے گی یا آقا جان سے سفارش کروائے گی۔ اس نے جوتے پہنے اور بیگ کندھے پر لٹکا کر چوروں کی طرح دبے پاؤں کمرے سے نکلی۔ برآمدے میں ہو کا عالم تھا، وہ دیوار کے ساتھ لگ کر چلتی رہی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ اس کا دل سوکھے پتھر کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی اور پچھلے دروازے سے گراج کی طرف بڑھی۔ وہاں قاسم گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا مگر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ امسال نے جلدی سے بیگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے جلدی میں پیچھے بیٹھ گئی تاکہ اگر کوئی گیٹ پر روکے تو وہ چھپ سکے۔ اس نے قاسم کو آواز دی کہ جلدی بیٹھو اور گاڑی نکالو، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ ڈرائیور سیٹ پر قاسم کی جگہ سکندر چارج سنبھال چکا ہے اور قاسم وہ امسال کو بتائے بغیر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے الٹے قدموں بھاگ گیا اور ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ امسال گاڑی میں سر نیچے کیے بیٹھی تھی۔ امسال نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی، وہ مسلسل بڑبڑائی جا رہی تھی، قاسم جلدی چلو یار،
تم اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہو؟ ابھی لالا آ گئے تو ہم دونوں کا قیمہ بنا دیں گے۔ سکندر نے ریئر ویو مرر میں دیکھا جہاں امسال دوپٹے میں منہ چھپائی بیٹھی تھی۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور اس نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ امسال ابھی تک بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان اسے خود ڈرائیو کر رہا ہے۔ قاسم جلدی چلو اس سے پہلے کہ جلاد لالا گھر پہنچے۔ امسال سکندر خان کو نت نئے لقبات سے نوازتے ہوئے بغیر ڈرائیونگ سیٹ پر نظر ڈالے گاڑی میں مزید نیچے کھسک گئی جہاں سکندر بیٹھا اسے شیشے میں گھور رہا تھا اور اس کے ماتھے پر تیوریاں چڑھی ہوئی تھی مگر لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ چلو بھی صحیح، اب کسی کا انتظار ہے؟ امسال جھنجھلائی ہوئی بولی اور اپنے بیگ میں سے موبائل کا چارجر ڈھونڈنے لگی کیونکہ اسے یاد آیا کہ اس کا موبائل بند ہونے والا ہے۔ اب تم نے کیا کر دیا ہے جو یوں بھاگ رہی ہو؟ ایک بھاری اور مانوس آواز گاڑی میں گونجی جسے سن کر امسال خون جم گیا۔ یہ آواز قاسم کی نہیں تھی بلکہ یہ تو اس شخص کی تھی جس سے بچنے کے لیے وہ ہجرت کر رہی تھی۔ امسال نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور سامنے شیشے میں دیکھا تو وہاں سکندر کی دو چمکتی ہوئی آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ امسال کے منہ سے ایک چیخ نکلی، آپ! سکندر نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی گیئر میں ڈالی اور بڑی مہارت سے گیٹ سے باہر نکالی۔ قاسم تو کب کا فرار ہو چکا تھا۔ امسال کا رنگ سرد پڑ گیا، وہ ہکلاتے ہوئے بولی، وہ لالا میں تو بس مجھ سے آئی ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے سچ بول دیا کیونکہ اب جھوٹ کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ پریشان سے بولی، اس سے پہلے کہ آپ کو پتہ چلے میں ہاسٹل واپس چلی جانا چاہتی تھی۔ سکندر نے ایک جھٹکے سے سپیڈ مزید بڑھا دی۔ امسال حیرت اور خوف سے سہم کر بیٹھ گئی کیونکہ شاید اس نے سکندر لالا کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ اب ساری زندگی کی سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤ، سکندر منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولا اور اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ 2 دن بعد آغا جان نے ان کا نکاح طے کیا تھا۔ امسال اس بات سے بے خبر تھی اور وہ اسے سبق سکھانے کے لیے گاڑی زن سے بھگا لے گیا جبکہ وہ آنکھیں بند کیے تیزی سے درود پڑھنے لگی اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ سکندر نے شیشے میں اس کی خوفزدہ صورت دیکھی تو مسکرایا اور گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے روک دی۔ امسال نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ لالا معاف کر دے، غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی کرکٹ نہیں کھیلوں گی، قسم لے لے۔ سکندر اپنی سیٹ سے اترا اور گھوم کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اس نے جھک کر امسال کو بازو سے پکڑا اور باہر کھینچا۔ باہر نکلو ڈرامہ کوئین، بہت ہو گیا ڈرامہ، اب جو میں کہوں گا وہ کرو گی۔ امسال نے روتے ہوئے کہا، میں تو بس ہاسٹل جا رہی تھی۔ سکندر نے اسے گھورا اور بولا، ہاسٹل کا راستہ بھول جاؤ، اب تمہارا ٹھکانہ وہ ہے جہاں میں تمہیں رکھوں گا۔ چپ چاپ میرے ساتھ چلو ورنہ LED کے پیسے تمہاری جیب خرچ سے کٹیں گے اور وہ بھی سود کے ساتھ۔ امسال حیران و پریشان اس کے پیچھے چل پڑی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ابھی تک زندہ ہے اور سکندر اسے قتل کرنے کے بجائے کہیں اور لے جا رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں سڑک سنسان تھی اور امسال کا ہاتھ سکندر کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر اسے کہاں لے کر جائے گا مگر سکندر کی موجودگی میں اسے ایک عجیب سا تحفظ بھی محسوس ہو رہا تھا جو اس کے ڈر پر حاوی ہو رہا تھا۔ امسال نے حیرت سے دیکھا یہ شہر کا سب سے مہنگا اور مشہور جیولری اسٹور تھا۔ امسال نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا، لالا ہم یہاں کیوں آئے؟ یہ دکان تو بند ہے اور پولیس اسٹیشن تو دوسری طرف ہے۔ سکندر اس کی معصومیت اور بیوقوفی پر دل ہی دل میں مسکرایا مگر چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے بولا، تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہیں تھانے لے جاؤں؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو واپسی پر پوری کر دوں گا۔ فی الحال چپ چاپ میرے ساتھ اندر چلو اور خبردار جو وہاں کوئی تماشا کیا۔ سکندر نے آگے بڑھ کر شیشے کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے گارڈ نے فوراً دروازہ کھول دیا جیسے وہ ان کا ہی منتظر ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی اسٹور کا مالک جو ایک ادھیڑ اور خوش اخلاق شخص تھا فوراً اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی گرم جوشی سے سکندر کی طرف بڑھا۔ ارے سکندر صاحب آئیے آئیے، مجھے تو امید نہیں تھی کہ آپ اتنی جلد تشریف لے آئیں گے۔ سکندر نے اسے مختصراً سلام کیا اور امسال کو آگے کرتے ہوئے بولا، یہ ہے وہ محترمہ جن کے لیے آپ کو میں نے اتنی رات گئی تکلیف دی۔ امسال ابھی تک حیران و پریشان تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دکاندار نے مسکرا کر امسال کو دیکھا اور بولا، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، آئیے بیٹا یہاں بیٹھے۔ سکندر نے اسے کاؤنٹر کے سامنے اسٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دکاندار نے مخمل کی ٹرے میں سجی ہوئی انتہائی قیمتی اور خوبصورت ہیرے کی انگوٹھیاں اس کے سامنے رکھ دی۔ سکندر نے امسال کی طرف دیکھ کر کہا، آغا جان نے کہا تھا کہ منگنی کی انگوٹھی تمہاری پسند کی ہونی چاہیے، اس لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ جلدی سے کوئی ایک پسند کرو، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ امسال کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ تو اپنی موت کے پروانے کا انتظار کر رہی تھی اور یہاں اسے ہیرو کا انتخاب کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سکندر کو دیکھا اور پھر انگوٹھیوں کو۔ اس کی نظریں الجھ رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے نہیں پتا، آپ جو بھی لے لیں مجھے پسند ہوگی۔ سکندر نے اسے گھورا اور بولا، ارے پسند تم کرو، دیکھ کتنے پیارے پیارے ڈیزائن ہیں۔ امسال نے ڈرتے ہوئے ایک انتہائی نفیس اور سادہ سی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک چھوٹا سا مگر چمکدار ہیرا جڑا تھا۔ سکندر نے وہ انگوٹھی اٹھائی اور امسال کا بایاں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ امسال کے جسم میں ایک سنسنی تو دوڑ گئی۔ سکندر نے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی جو بالکل اس کے ناپ کی تھی۔ سکندر نے انگوٹھی کو امسال کی انگلی میں دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، یہ تم پر جچ رہی ہو۔
امسال نے شرم سے نظر جھکا لی، مگر سکندر نے فوراً ہی اپنا لہجہ بدلا اور اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ وہ LED والا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس انگوٹھی کی قیمت اور اس ٹوٹے ہوئے ٹی وی کی قیمت تمہاری جیب خرچ سے اگلے 10 سال تک کٹتی رہے گی۔ امسال نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو سکندر کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ امسال کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس جلاد لالا کے سینے میں بھی شاید کوئی دل دھڑکتا ہے۔ جیولری شاپ سے نکل کر جب وہ دونوں واپس گاڑی میں بیٹھے تو واپسی کا سفر خاموشی سے شروع ہوا۔ اس میں ایک عجیب سی الجھن اور سکون کا ملا جلا احساس تھا۔ امسال بار بار اپنی انگلی میں چمکتی ہوئی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ پھر اسے گھر جانے کا خیال ہے تو اس کے آسان قطع ہونے لگے کہ اب آخر جانا اور باقی سب کو کیا جواب دے گی، اتنی رات گئے غائب رہنے کا۔ گاڑی جب حویلی کے پورچ میں رکی تو وہاں پہلے سے قاسم اور زویا نے بے چینی سے ٹہل رہے تھے اور برآمدے میں آغا جان اور بیگم سکینہ بھی پریشان کھڑے تھے۔ سکندر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بڑے اطمینان سے باہر نکلا۔ امسال بھی ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے نکلی۔ قاسم نے جیسے ہی دونوں کو اکٹھے دیکھا اس لیے سکون کا سانس لیا، مگر پھر سکندر کے تیور دیکھ کر وہ ذرا سا ڈرا بھی۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر گرجدار آواز سے پوچھا، سکندر یہ سب کیا ہے؟ تم دونوں اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ امسال نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جھوٹا بہانہ بناتی سکندر نے آگے بڑھ کر آغا جان سے سنجیدگی سے بولا، آغا جان آپ کی ایک لاڈلی پوتی آج رات ہمیشہ کے لیے ہاسٹل فرار ہونے کا پلان بنا چکی تھی۔ وہ تو شکر کریں میں وقت پر پہنچ گیا اور اسے گیٹ سے ہی پکڑ لیا۔ سکندر کی بات سن کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور امسال کو لگا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ آغا جان نے حیرت اور غصے سے امسال کو دیکھا۔ امسال بیٹا تم کب بڑی ہوگی؟ کیا حرکت تھی یہ؟ امسال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سکندر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آغا جان یہ لڑکی ابھی تک بچی ہے، اسے اپنے نفع نقصان کی کوئی سمجھ نہیں۔ آج یہ غصے میں ہاسٹل جا رہی تھی، کل کو کچھ اور کر بیٹھے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب دیر نہ کی جائے۔ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے، اس کا نکاح جلد از جلد میرے ساتھ کر دیں تاکہ میں اسے قانونی طور پر لگام ڈال سکوں، ورنہ یہ پورے خاندان کی ناک کٹوا دے گی۔ امسال نے حیرت سے سر اٹھا کر سکندر کو دیکھا جو انتہائی سنجیدگی سے اس کی آزادی سلب کرنے کا پروانہ جاری کر رہا تھا۔ امسال نے دبی ہوئی آواز میں احتجاج کرنا چاہا لیکن آغا جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا اور بولے، سکندر ٹھیک کہہ رہے ہیں امسال، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میرا دل کمزور ہو رہا ہے، بس اب کوئی بحث نہیں ہوگی، اگلے ہفتے ہی شادی ہے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ امسال نے بے بسی سے سکندر کو دیکھا جس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر بھاگ گئی اور زویا اور قاسم بھی اس کے پیچھے لپ گئے۔ کمرے میں پہنچ کر امسال نے اپنا بیگ بیڈ پر پھینکا اور روتے ہوئے بولی، دیکھ لیا تم لوگوں نے اپنے بھائی کو، کتنا ظالم ہے، سب کے سامنے میری شکایت لگا دی اور اب زبردستی شادی کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی ایسے انسان سے شادی جو ہر وقت حکم چلاتا ہے۔ قاسم جو اب تک ہنسی روک کر کھڑا تھا آگے بڑھا اور امسال کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی دیکھتے ہوئے بولا، ارے بس کر دو، اتنی پیاری ہیرے کی انگوٹھی ملی ہے اور ابھی بھی رو رہی ہو؟ اگر لالا اتنے ہی برے ہوتے تو تمہیں جیولری شاپ نہ لے جاتے۔ زویا نے بھی لقمہ دیا، ہاں امسال بھابھی اب تو مان جاؤ کہ لالا تمہیں پسند کرتے ہیں، ورنہ ان کے پاس اتنا فالتو ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو شاپنگ کرواتے پھرے۔ ویسے سچ بتاؤں، جب انہوں نے تمہیں انگوٹھی پہنائی تو کیسا لگا؟ امسال کا رونا دھونا ایک دم رک گیا اور اس کے گالوں پر لالی آ گئی۔ اس نے انگوٹھی کو دیکھا اور پھر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ زویا اور قاسم نے ایک دوسرے کو دیکھ کر تالی ماری اور سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی گل چکی ہے۔ اگلے کچھ دن گھر میں شادی کی ہنگامہ خیز تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ہر طرف کپڑوں، زیورات اور مہمانوں کا شور تھا۔ قاسم اور زویا نے امسال کو چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ کبھی وہ سکندر کے نام کا جھوٹا پیغام لے کر آتے کہ لالا بلا رہے ہیں، اور جب امسال ڈرتے ڈرتے جاتی تو آگے کوئی نہ ہوتا، اور کبھی وہ سکندر کے سامنے جان بوجھ کر امسال کی تعریفیں کرتے تاکہ سکندر کا رد عمل دیکھ سکے۔ امسال بھی اب کہیں نہ کہیں اس رشتے سے خوش تھی، مگر وہ اپنی انا کی وجہ سے ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ البتہ جب بھی سکندر گھر میں ہوتا اس کی نظریں ڈھونڈ کر امسال کا پیچھا کرتی اور امسال کو محسوس ہوتا کہ وہ ہر وقت سکندر کے حصار میں ہے۔ شادی کی گہما گہمی عروج پر تھی اور آج ڈھولکی کی رات تھی۔ پوری سکندر حویلی کو رنگ برنگی قمقموں اور پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ لان میں بڑا سا شامیانہ لگا ہوا تھا جہاں گھر کی خواتین اور لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر گانے گا رہی تھیں۔ امسال نے آج پیلی رنگ کا گوٹے کناری والا لہنگا پہن رکھا تھا اور بالوں میں چمبیلی کے پھولوں کا گجرا لگایا ہوا تھا۔ وہ اس روایتی لباس میں کسی خواب کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا جو اس کی معصومیت کو مزید نکھار رہا تھا، مگر وہ آج بہت خاموش تھی اور بار بار اپنی نظریں چرا رہی تھی۔ 2 دن پہلے والی رات کے واقعے کے بعد سے اس کا سکندر کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ جان بوجھ کر سکندر کے سامنے آنے سے کتراتی تھی کیونکہ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سکندر کی منگیتر بن چکی ہے اور جلد ہی اس کی بیوی بننے والی ہے۔ قاسم جو ہمیشہ کی طرح شرارت کی موڈ میں تھا وہ امسال کے پاس آیا اور اسے کونی مارتے ہوئے بولا، ایک بات تو بتائیں، مجھے تو لگا تھا کہ اس دن آپ کا آخری دن ہے، مگر ایسا کیا جادو کر دیا آپ نے ہمارے ہٹلر بھائی پر؟ امسال نے اسے گھور کر چپ کروانے کی کوشش کی مگر قاسم کہاں باز آنے والا تھا۔ ادھر سکندر اپنے دوستوں اور کزنز کے ساتھ کچھ فاصلے پر کرسیوں پر بیٹھا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض کے اوپر پیلے رنگ کی واس کوٹ پہن رکھی تھی اور وہ انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔
بظاہر وہ اپنے دوست کی بات سن رہا تھا، مگر اس کی تمام تر توجہ سامنے بیٹھی امسال پر تھی۔ وہ بار بار نظریں گھما کر اسے دیکھتا، اور جب بھی امسال کی نظر اٹھتی تو وہ اسے اپنی طرف دیکھتا وہ ملتا۔ سکندر کی نظروں میں ایک عجیب سی کشش اور تپش تھی، جس سے امسال کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی۔ ایک بار جب ان کی نظریں ملی تو سکندر نے ہلکا سا مسکرا کر اپنی بہنی ہوئی اچکائیں، جیسے پوچھ رہا ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ امسال کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس رات امسال کو پہلی بار محسوس ہوا کہ سکندر کا خوف اب کم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ ایک انجانا سا جذبہ لے رہا ہے، جو شاید محبت کی پہلی سیڑھی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ تیز ہوتی گئی اور سکندر حویلی کی فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ بکھرتے گئے۔ انسان اپنی سہیلیوں کے بیچ بیٹھی تھی، مگر اس کا دھیان بار بار سکندر کی طرف جا رہا تھا، جو آج معمول سے زیادہ خوشگوار موڈ میں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، اور یہ منظر امسال کے لیے بالکل نیا تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ سکندر کو ماتھے پر بل ڈالے ہی دیکھا تھا۔ زویا نے امسال کو کونی مارتے ہوئے چھیڑا، ارے بس کر دو، اب نظر لگا دو گی کیا ہمارے بھائی کو؟ امسال نے جھپ کر نظریں جھکا لی۔ اگلے دن رسم مائیوں کے دوران گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ امسال کی ایک دور کی کزن ردا، جو اپنی خوبصورتی اور دولت کے گھمنڈ میں رہتی تھی اور دل ہی دل میں سکندر کو پسند کرتی تھی، اس نے اچانک شور مچا دیا کہ اس کا سونے کا بھاری سیٹ غائب ہو گیا، اور گھر میں افراتفری مچ گئی۔ عورتوں نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا، مگر سیٹ کہیں نہ ملا۔ ردا نے سب کے سامنے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا کہ آخری بار میں نے اپنا سیٹ امسال کے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ جب میں وہاں تیار ہونے گئی تھی، مجھے یقین ہے کہ یہیں کہیں امسال کی لاپرواہی کی وجہ سے گم ہوا ہے، یا پھر کسی نے اٹھا لیا ہے۔ امسال، جو پہلی کاموں کی تھکن سے نڈھال تھی، یہ الزام سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ واقعی بھلکڑ تھی اور چیزیں رکھ کر بھول جانا اس کی پرانی عادت تھی، مگر چوریاں یا اتنی بڑی لاپرواہی کا الزام اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے کہا، ردا بھی میں نے نہیں دیکھا، میں تو صبح سے نیچے مہمانوں کے ساتھ تھی، میں نے تو کمرے میں قدم ہی نہیں رکھا۔ مگر ردا باز نہ آئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، ہاں ہمیں پتہ ہے تم کتنی ذمہ دار ہو، کل کو اس گھر کی مالکن بنو گی تو گھر کی کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھ پاؤ گی، اس قدر لاپرواہ ہو تم۔ آغا جان اور بیگم سکینہ بھی وہاں آ گئے اور معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ردا کی والدہ نے بھی اپنی بیٹی کے ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ ہماری بیٹی جھوٹ تھوڑی بول رہی ہے، ضرور امسال نے اسے کہیں رکھ کر گرا دیا ہوگا۔ امسال کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ پہلی بار خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ پورا گھر جمع تھا اور امسال مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے الفاظ نہیں مل رہے تھے، کیونکہ اس کا ماضی گواہ تھا کہ وہ چیزیں گم کرنے میں ماہر ہے۔ ماحول میں شدید تناؤ تھا اور مثال کی سسکیاں سب کو سنائی دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی عزت سب کے سامنے خاک میں مل جائے گی اور آغا جان کی تربیت پر سوال اٹھیں گے۔ قاسم بھی پریشان سے کھڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امسال لاپرواہ ضرور ہے، مگر بدیات نہیں۔ مگر بڑوں کے سامنے بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ سب کی نظریں امسال پر تھیں اور وہ زمین پر گڑتی جا رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے ذلت آمیز لمحہ تھا، جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ عین اسی وقت مین گیٹ سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد سکندر لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ ابھی آفس سے واپس آیا اور تھکن اس کے چہرے سے آیا تھی، مگر گھر کا ماحول دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ اس نے دیکھا کہ امسال ایک کونے میں کھڑی رو رہی ہے اور ردا اور اس کی والدہ غصے سے بول رہی ہیں، جبکہ باقی سب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ سکندر کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ اس نے اپنا بریف کیس صوفے پر پھینکا اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا سب کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ اس کی آمد سے جیسے سب کو سانپ سونکھ گیا۔ سکندر نے اپنی گرجدار آواز سے پوچھا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ امسال کیوں رو رہی ہے اور آپ سب لوگ اسے ایسے کیوں گھیر کر کھڑے ہیں؟ ردا نے فوراً شکایت لگائی کہ سکندر دیکھو نا، میرا 5 تولے کا سیٹ گم ہو گیا ہے اور میں نے امسال کے کمرے میں دیکھا تھا۔ یہ لڑکی اتنی لاپرواہ ہے کہ اس نے دھیان ہی نہیں دیا اور اب مان بھی نہیں رہی۔ سکندر نے ایک نظر روتی ہوئی امسال پر ڈالی، جس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا، اور وہ سہمی ہوئی نظروں سے سکندر کو دیکھ رہی تھی کہ اب یہ بھی مجھے ڈانٹیں گے۔ سکندر کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا، مگر یہ غصہ امسال پر نہیں بلکہ ان لوگوں پر تھا جو اس کے